अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। बेशक तमाम तारीफ, शुक्र और ताज़ीम अल्लाह के लिए है। हम उसी की तारीफ करते हैं और उसी से मदद चाहते हैं और उसी से माफ़ी मांगते हैं। हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं हमारे अपने नफ्स के शर से और हमारे अपने गुनाहों से। अल्लाह जिसे हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और अल्लाह जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत पे नहीं ला सकता। हम शहादत देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं, वो वाहिद है, उसके सिवा कोई शरीक नहीं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का टॉपिक एक्चुअली मैंने इंग्लिश में चूज किया था, कंसिस्टेंसी, और इसका जो सबसे करीब तर मुझे तर्जुमा जो मैंने खुद किया हूँ वो हमेशगी पता नहीं कितना है, लेकिन मैं समझाऊंगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ इस लेक्चर में। वो अमल या वो नेकी जिसमें कंसिस्टेंसी हो, जिसमें जो हमेशा के लिए करे लोग, ऐसे नहीं कि भाई कभी कर लिए फिर उसको छोड़ दिए, कुछ दिनों तक कोई नेकियों में मुब्तला हुए फिर बाद में बहुत भारी पड़ने लगी वो उस चीज को छोड़ दिए। वो बात इंशाल्लाह उसको कहते हैं हमेशगी, यानी हर वक्त उस नेकी को पकड़ के रखें और उसको जिंदगी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। तो ये टॉपिक पे इंशाल्लाह आज बात करेंगे। और अभी जो है रमज़ान अभी ख़त्म ही हुए हैं चंद दिन पहले, अब तो बल्कि ईद भी आ चुकी है, ईद भी हो चुकी है। तो रमज़ान में जो है इस ख़ास तौर से इस रमज़ान में हमने जो इबादतें हुई, जो इबादतें किए, वो उसका लुत्फ कुछ और ही था, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी के पहले ऐसे रमज़ान थे। और यकीनन हम सब हमारे रोज़ों को मिस कर रहे होंगे, हमारी इबादतों को मिस कर रहे होंगे। हम जो अपनी भूख और प्यास पे सब्र कर रहे थे, वो सब उसमें जो हमको लुत्फ आ रहा था, अल्लाह की बंदगी में जो लुत्फ आ रहा था, वो उसका मज़ा जो है वो अभी हम मिस कर रहे हैं। वो कमी महसूस हमको हो रही है। रातों को जो हम जाग रहे थे, खास तौर से आखिरी अशरे में ताक रातों में जो हम जाग रहे थे, इबादतें कर रहे थे, वो सारी चीज़ों की कमी अभी महसूस हो रही है। और हमको जो मज़ा आ रहा था रमज़ान में, हमको महसूस हो रहा था कि एक मुसलमान किस तरह से रहना चाहिए, उसका ईमान किस तरह से रहना चाहिए। हमको जो मज़ा आ रहा था अल्लाह की किताब की तिलावत में, उसकी किताब को समझने में, तो ये जो है ये सारी चीज़ें जो है वो ईद के आने के बाद जो है वो इंसान को बड़ा ऐसा लगता है, मायूसी लगती है कि काश कि ये रमज़ान साल भर होते, काश कि रमज़ान कभी ख़त्म ना होते। हर एक शख्स में इस तरह के जज्बात आते हैं और हम जो है वो चीज़ों को जो है बहुत मिस करते हैं। और रमज़ान में हमको इस चीज़ का एहसास होता है असल में कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। रमज़ान में आके हमको महसूस होता है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, क्योंकि साल भर 11 महीने तो हम दुनियादारी में इस कदर मसरूफ़ रहते हैं, इस कदर गुम हो जाते हैं कि हमको एहसास ही नहीं होता। लेकिन ये महीना ऐसा है जिसमें हमको एहसास होता है कि नहीं, असल ज़िंदगी तो आखिरत है।
ہم سال بھر میں 11 مہینے میں اس چیز میں بزی ہوتے ہیں کہ بس پیسہ کمانے میں ہے، دنیا داری کے پیچھے ہے، بہت پیسہ بٹور رہے ہیں، بڑے بڑے بنگلے بنا لیے، بہت بنگلوں کو سامانوں سے بھر دیے ہیں، اور یہ ایسی اس طرح سے زندگی جی رہے ہیں جس طرح سے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم اس دنیا کو کبھی چھوڑ کر جائیں گے ہی نہیں۔ عام طور سے اس طرح سے ہم زندگی جیتے ہیں، اور اس طرح سے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم کو کبھی موت آئے گی ہی نہیں۔ لیکن رمضان میں اس چیز کا احساس ہوتا ہے، اور تب معلوم پڑتا ہے کہ نہیں، یہ زندگی فانی ہے، یہ زندگی جو ہے ختم ہونے والی ہے، یہ زندگی دائمی نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یہ زندگی کیا، یہ زمین، آسمان، کائنات، چاند، ستارے، ان سب کو ایک دن لپیٹ لے گا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے تباہ و برباد ہو جائے گی، اور یہ سب چیزیں ختم ہو جائے گی، لیکن ہم رہیں گے، لیکن ہم رہیں گے، اور ہمارا ٹھکانہ جب یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، ہمارا ٹھکانہ کہیں اور ہوگا، اور وہ کہیں اور ہے ہماری آخرت۔ اس کو ہم کہتے ہیں دار الاخرہ۔ ہمارا گھر جو ہے وہ آخرت میں گھر ہوگا، اور دار الاخرہ میں صرف دو ہی قسم کے گھر ہے، ایک ہے جنت اور ایک ہے جہنم۔ دار الاخرہ میں صرف دو ہی قسم کے گھر ہے، ایک ہے جنت اور ایک ہے جہنم۔ رمضان میں ہم پوری کی پوری کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ گھر کو اپنا لے، وہ گھر ہم کو مل جائے جو جنت والا گھر ہوگا آخرت میں۔ ہم پوری کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے دوزخ سے بچ جائیں، کسی طرح سے جو ہے وہ جو دائمی زندگی ہے جس میں ہم کو کبھی موت نہیں آئے گی، جہاں ہم ساری زندگی رہیں گے، وہ وہاں پہ جو ہے ہم کو کامیابی ملے، وہاں پہ جو ہے ہم کو بہترین گھر مل جائے، اس کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی عید آتی ہے تو پہلے تو عید کی خوشی میں ہم جو ہے وہ کچھ پل کے لیے بالکل بھول جاتے ہیں، چلو دوست احباب ان سے ملنا جلنا یہ رہتا ہے۔ اس بار تو وہ بھی نصیب نہیں ہوا لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ تو ہم جو ہے ابھی تو وہ خبریں آ رہی ہے کووڈ کے بارے میں کہ اب جو ہے وہ لاک ڈاؤن ایز کر رہے ہیں، اس کو لفٹ بھی کر رہے ہیں، اور اب دھیرے دھیرے جو ہے ہم اس نارمل لائف کی طرف شاید جانے والے ہیں جلد ہی۔ اور بلکہ اس بات کے چرچے چل رہے ہیں، ابھی نیوز پیپر میں اس میں پڑھنے میں آ رہا ہے کہ کووڈ کے لیے کیا میجرز لیے جائیں گے، کیونکہ اب لاک ڈاؤن چونکہ ختم ہو رہا ہے تو واٹ میجرز شوڈ بی ٹیکن۔ کیا ہم نے اس پہ غور کیا کہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد میں کیا میجرز لینا چاہیے؟ رمضان ختم ہونے کے بعد کیا ہم واپس اس دار الاخرت کو بھول جائیں گے، اور واپس ہم اسی زندگی میں چلے جائیں گے جو 11 مہینے کی سے ہم گزار رہے تھے؟ رمضان جو ہے، کبھی سوچا آپ نے کہ رمضان یہ مہینہ کیوں دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں؟ سال میں ایک مہینہ ایسا کیوں دیا جس میں ہم پورے مہینہ بھر روزے رکھتے ہیں، اور عبادت والا مہینہ بنا کے بھیجا گیا ہم کو؟ یہ کیوں آخر؟ تھوڑا سا اگر اس پہ غور کریں تو ایک حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے ہمارے کہ یہ ایک طرح کا ہمارے لیے ٹریننگ پیریڈ ہے۔ جیسے کہ ہمارے کارپوریٹ ورلڈ میں جب ہم کام کرتے ہیں تو نئی نئی ٹیکنالوجیز آتی ہے، نئی نئی جو ہے نیو چیزیں آ جاتی ہے ہمارے جاب سے ریلیٹڈ، جس کا ہم کو علم نہیں ہوتا، تو ہم کو ٹائم ٹو ٹائم کورسز لینا پڑتا ہے، اور ہم کو ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ ہم اپنی ٹیکنالوجی، اپنی نالج کو اپڈیٹ کر لیں۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان عبادتوں کا جو مہینہ دیا ہے وہ ایک طرح کا ٹریننگ پیریڈ ہے ہمارے لیے، تاکہ اس پیریڈ میں انسان اپنے دین کو اتنا سنوار لے، اور اس کو اپنی عبادات کی اتنی عادت پڑ جائے، اس کو نمازوں کی اتنی عادت پڑ جائے، اس کو جو ہے بھوک اور پیاس پہ صبر کرنے کی اتنی عادت پڑ جائے، اس کو صدقہ اور خیرات دینے کی ایسی عادت پڑ جائے کہ سال بھر وہ چیزیں سال بھر ریفلیکٹ ہوتی رہے اس کی زندگی میں، سال بھر جو اس کو عادت پڑ جائے، بھلے ہی اس انٹینسٹی کی حد تک نہیں جتنی رمضان میں کرتا ہے وہ، بھلے ہی وہ مہینہ بھر روزہ نہیں رکھے گا، لیکن سال بھر جو ہے اس کو مہینے میں کچھ نہ کچھ روزے رکھتے رہے گا، اور اسی طرح سے نمازیں اس کی ادا ہوتی رہے گی۔ بھلے اتنی نمازیں نہیں ہوگی عام دنوں میں جتنی رمضان میں ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ نماز کا پابند ہو جائے گا۔ تو رمضان جو ہے یہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہے
ہر انسان، ہر مسلمان کے لیے یہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہے، اور وہ ٹریننگ پیریڈ جو ہے ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے یہ ٹریننگ پیریڈ ہم کو دیا ہے اپنی زندگی میں. اگر یہ چیز نہیں آتی ہماری زندگی میں تو شاید ہم اپنی زندگی میں اتنے گم ہو جاتے کہ دھیرے دھیرے جو ہے ہماری عبادتیں جو ہے وہ اور بھی ہم لینینٹ ہو جاتے اس میں. تو یہ اپارچونٹی ہے، اور خاص طور سے یہ جو رمضان اس سال کے 2020 کے جو دیے گئے تھے ہم کو، یہ تو خاص ہے جو شاید ہمارے بزرگوں کو بھی نہیں ملے تھے ایسے رمضان. یہ یونیک رمضان تھے ہماری لائف کے، جس میں ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ ہم ساتھ میں ایک فیملی میں ایک ساتھ میں رہ کر پورا ڈیڈیکیشن کے ساتھ میں عبادت کر رہے تھے، کیونکہ بہت سے زیادہ تر جو ہے ہمارے کام کاج، بہت سو کے کام کاج بند تھے، یا ان کی ایکٹیویٹیز بہت کچھ ریڈیوس ہو چکی تھی. یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ نہیں دوسرے رمضانوں کی طرح اس رمضان میں بھی ہم اتنے ہی بزی تھے، بالکل نہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اس رمضان میں ایکسیپشنلی ہمارے پاس اتنا وقت ملا تھا کہ ہم جو ہے ہم کو یہ سوچنے کا موقع ملا کہ واقعی میں زندگی کیا ہے، واقعی میں ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. تو یہ بہت اچھی اپارچونٹی ملی، یہ بڑی یونیک اپارچونٹی تھی. اور بلکہ ہم یہ 2-3 مہینے سے گھروں میں کونڈے ہوئے ہیں، گھروں میں جو بند ہے، یہ ہم مسلمانوں کے لیے اپارچونٹی ہے. ویسے تو یہ عذاب کی شکل میں آیا ہے، یہ جو بیماری آئی ہے عذاب کی شکل میں آئی ہے، لیکن اگر ہم اس چیز کو اگر ہم یوٹیلائز کریں تو یہ ہمارے لیے اپارچونٹی تھی. تو یہ جو ہے اب اس اپارچونٹی کو اگر ہم لیں تو اس میں جو ہم نے عبادتیں کیے تھے، قرآن کی تلاوتیں کیے تھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیے تھے، تو وہ ہم اپنی زندگی میں، آئندہ زندگی میں اس کو ہم جاری رکھیں، اور اس میں کنٹینیوٹی رہے، اس میں کنسسٹنسی رہے، اس میں ہمیشگی رہے. یہ چیز ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم درمیانی چال اختیار کرو اور بلند پرواز نہ کرو. یعنی انسان کو یہ کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ ایکسٹرا اس میں بھی نہ جائے، یعنی ماڈریٹ اسلام کو مینٹین کرو اپنی عبادات میں. اس میں جو ہے نا، یو ہیو ٹو بی ماڈریٹ، آپ جو ہے درمیانی چال اختیار کرا کرو. اور تم میں سے کسی کا عمل اس کو جنت تک نہیں پہنچا سکتا. ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ ہم جو ہے ہم صرف اعمال کے بنا پر جنت میں جا سکتے ہیں. وہ تو صرف اللہ کی رحمت ہی ہے جس کے بنا پر ہم جنت میں جا سکتے ہیں. اگر ہم صرف یہ کہیں گے کہ ہمارے اعمال کے بیسس پہ ہم جنت میں چلے جائیں گے تو یہ ہماری سمجھ غلط ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگے کہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی ہو، یعنی چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، یعنی بہت زیادہ آپ کو بہت متقی اور بہت زیادہ عبادت گزار بن کر اگر بہت وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کم عمل ہو لیکن اس میں ہمیشگی ہو، اس میں کنسسٹنسی ہو، ہر وقت وہ عمل کو کرتے رہیں آپ. ایک اور حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بات بندوں سے کہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہم کو سکھایا، ہم کو بتایا، جو قرآن کے ذریعے ہم پر اترا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ حدیث قدسی کے ذریعے ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی وہ بات. تو اس حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ میرے قریب تب تک نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ ان چیزوں سے کو نہ اپنا لے، ان چیزوں پر نہ عمل کرے جس سے میں محبت کرتا ہوں، جسے میں پسند کرتا ہوں. اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ وہ سارے وہ اعمال کر لے جو میں نے اس پر لازم کر دیا ہوں، یعنی سارے فرائض. اور دوسری بات یہ کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ بندہ جو ہے وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے
اور ایکسٹرا اعمال کے ذریعے اور نوافل کے ذریعے اور دوسرے جو کمپلسری نہیں ہے، جو اس نے obligation نہیں کیا ہمارے ذریعے، اس کے ذریعے وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اسے چاہنے لگ جاتا ہوں، اور اتنا چاہنے لگ جاتا ہوں کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ اپنا دفاع کرتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور حتیٰ کہ جب وہ کچھ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دے دیتا ہوں، جب وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے دے دیتا ہوں، اور میں نہیں ہچکچاتا اسے کچھ بھی دینے کے لیے، حتیٰ کہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے، کیونکہ بندہ جو ہے موت کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس حدیث میں کہتا ہے، اس حدیث قدسی میں یہ کہتا ہے کہ میں بندے کو ہر چیز دینے کو تیار ہو جاتا ہوں اگر یہ دو کنڈیشن وہ سیٹسفائی کرے، اور وہ دو کنڈیشن کیا ہے؟ وہ بڑی امپورٹنٹ کنڈیشن ہے اس حدیث میں۔ وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ سارے وہ اعمال کرے جو اس نے ہم پر لازم کر دیے ہیں، سارے وہ اعمال کرے جو ہم پر لازم کر دیے ہیں، یعنی تمام فرائض۔ اب فرائض کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک کنڈیشن ضروری ہے کہ فرائض چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے انفورس کر دیا گیا ہم پر، تو اس میں کنسسٹنسی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ فرائض میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے کہ اس میں کنسسٹنسی نہیں ہو، نہ کرے تو چل جائے گا، یہ نہیں چل سکتا فرائض کے معاملے میں کہ چلو بھائی ایک نماز پڑھ لیے، چلو دوسری نماز نہیں پڑھیں گے، عصر کی نماز تو چلے گا، یہ نہیں چلے گا، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے فرائض کے معاملے میں۔ کنسسٹنسی obligation ہے یہاں پر، فرائض کا جب معاملہ آتا ہے وہاں پہ کنسسٹنسی obligation ہے، یہ نمبر 1، یہ چیز سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہم کو فرائض تو پتا ہے کون سے فرائض ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک خدا کی بندگی، اس خدا کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کریں ہم، یعنی اگر صرف اللہ ہی کی بندگی کرے، یعنی دوسرے بزرگوں کو یا دوسرے اولیاء اللہ کو اگر ہم نے اتنا رتبہ دے دیے ہیں جتنا کہ اللہ کا ہونا چاہیے، تو یہ جو ہے ہمارے ایمان میں کمزوری ہے۔ اور اس کے ساتھ میں فرائض میں کیا شامل ہے؟ ہمارے 5 وقت کی نمازیں، 5 وقت کی فرض نمازیں، پلس رمضان کے مہینے کے روزے، ان میں کمپرومائز نہیں ہے۔ اگر ایک روزہ بھی مس ہوگا اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کی سزا ملے گی بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے۔ اور اگر کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے اگر روزے مس بھی ہو رہے ہیں تو اس کے لیے بھی چھٹکارا نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو کمپنسیشن دینا پڑتا ہے، کسی کو غریب کو کھانا کھلا کے اس کا سارے احکام آپ کو شریعہ میں مل جائے گا۔ اور اسی طرح سے زکوٰۃ ہم پر فرض کی گئی ہے، جو بھی ہم کما رہے ہیں اور اس پر اگر جو بھی ہمارا ایک سال نکل جاتا ہے ہماری بچت پر، تو اس پر 2.5% ہم کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، چاہے ہمارا بینک بیلنس ہو یا ہماری پراپرٹی کی شکل میں ہو یا ہمارے جو ہے زیورات کی شکل میں ہو، جس پہ ایک سال گزر جائے، چاہے ہمارے بزنس کا معاملہ ہو، نوکری کا معاملہ ہو، جو بھی ہے، ایک سال اس دولت پر، اس مال پر گزر جائے تو اس پر 2.5% دینا ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں دیں گے تو اس کے ہم جوابدار ہو گئے۔ تو یہ سارے فرائض میں شامل ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہماری استطاعت ہے حج کی، اور ہم اتنا پیسہ ہے ہمارے پاس کہ ہم حج کر سکتے ہیں، اور اگر ہم حج نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اس کی پوچھ گچھ ہوگی ہم سے۔ تو یہ سارے فرائض میں شامل ہے۔ اب یہ فرائض کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز جو فرائض میں شامل ہے وہ ہے تمام حرمات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ تیسری بات یہ ہے، سب سے پہلے یہ کہ کنسسٹنسی ہونا چاہیے فرائض میں، اور دوسری یہ سب فرائضوں کی جو لسٹ بتایا میں نے، نماز وغیرہ، یہ تیسری بات یہ ہے اس میں کہ تمام حرمت سے انسان اپنے آپ کو بچائے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کیا ہے ہم پر، ان سب سے اپنے آپ کو بچائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شراب سے بچو تو شراب ہم پر حرام ہے، جوئے سے بچو، جوا ہم پر حرام ہے، زنا سے بچو، زنا ہم پر حرام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ربا سے بچو، انٹرسٹ سے بچو، یوزری سے بچو، وہ ہم پر حرام ہے۔ اور اس کے بارے میں جو آیت آئی ہے وہ اتنا اس میں غصہ ہے، اتنا زیادہ غصہ کسی اور آیت میں نہیں ہے پورے قرآن میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ربا کے تعلق سے، انٹرسٹ کے تعلق سے کہتا ہے کہ جو بھی اس میں مبتلا ہوگے وہ تیار ہو جائیں اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے۔
اس میں جلال ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اس میں غصہ ہے. تو یہ تمام حرمات سے اپنے کو بچانا فرائض میں شامل ہے. تو جب یہ سارے آبلیگیشنز ہمارے فلفل ہو گئے تب ہم کو کچھ چانسز ہے، تب ہماری کوئی گنجائش ہے کہ ہم اللہ سے قربت حاصل کر سکتے ہیں. تب تھوڑی بہت گنجائش ہے کہ اب ہم اللہ کے تھوڑے بہت قریب آ سکتے ہیں. تو جب بندہ یہ سارے فرائض فلفل کر لے تب وہ سوچ سکتا ہے کہ اب جو ہے اب دوسرے نوافل کو بھی وہ اپنا لے. نمبر 2 پوائنٹ جو ہے اس حدیث کا کہ اب ہم دوسرے نوافل کو بھی اپنا لے. نوافل میں صرف نمازی شامل نہیں ہے، نوافل میں صرف نمازی شامل نہیں ہے. کوئی کسی شخص کے پاس میں جو ہے زیادہ دولت ہے، وہ چاہتا ہے زکوٰۃ کے علاوہ میں ایکسٹرا مال بھی غریبوں کے اور اللہ کی راہ میں خرچ کروں، تو یہ بھی اس میں شامل ہے. اور وہ صدقے کے طرح وہ نکال سکتا ہے. کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ عبادتیں کرے، نماز کے ذریعے ایکسٹرا نفل نماز پڑھے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایکسٹرا ڈیڈز، ایکسٹرا اعمال اس کے کاؤنٹ ہو گے جو اللہ کی اس کو قربت دیں گے، اللہ کے قریب وہ جا سکتا ہے ان اعمال کے تحت. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس پر غور کرنا چاہیے جب نوافل کا معاملہ آتا ہے، کیونکہ انسان کبھی کبھی لاسٹ ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے ایکسٹرا ڈیڈز کمانا ہے تو میں کیا کروں. تو اللہ کی اسوہ پہ غور کرنا بہت ضروری ہے. اللہ کی سیرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ پہ غور کرنا کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسی گزاری. اس پر غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بیلنسڈ لائف گزارے تھے. حالانکہ ان کی تو اتنی کیپیسٹی تھی کہ وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں پورا ڈیڈیکیٹ کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی رہے اور دین میں بھی رہے. بیلنسڈ لائف انہوں نے گزارا. وہ نماز بھی پڑھتے تھے اور آرام بھی کرتے تھے، وہ عبادتیں بھی کرتے تھے، اپنے بیویوں کے پاس میں بھی جاتے تھے، وہ روزے بھی رکھتے تھے اور وہ جو ہے وہ روزے نہیں بھی رکھتے تھے. تو یہ رہتا تھا. تو ہر انسان کی اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے عبادتیں کرنے کی. کوئی اسٹرانگ ہوتا ہے کسی معاملے میں، کوئی ویک ہوتا ہے کسی معاملے میں. تو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کا اگزامپل ایسا پیش کیا جو ہر ایک کے لیے آسان ہو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. کسی شخص کو جو ہے عبادتوں میں مزہ آتا ہے تو وہ جو ہے وہ ایکسٹرا عبادتیں کرے، نوافل پڑھے، تہجد گزار بن جائے. ہم جو ہے اس پر نہیں رہ سکتے کہ نہیں اب فرائض ادا ہو گئے ہمارے، یہ پہلی کنڈیشن اگر ہماری فلفل ہو جا رہی ہے تو اس سے اللہ کی قربت ہم کو حاصل ہو جائے گی. نہیں، بلکہ ہم نے یہ کرنا چاہیے کہ ہم تھوڑی تھوڑی نیکیوں کو، ایک ایکسٹرا نیکیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور دھیرے دھیرے اپنے درجات کو اوپر بڑھاتے ہوئے اللہ کی قربت اور زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں اور تھوڑا تھوڑا جو ہے اللہ کے قریب آنے کی کوشش کریں. تو کوئی جو ہے نمازوں کے ذریعے نماز کو اپنا زندگی کا حصہ بنا لے، ایکسٹرا نمازوں کا، نوافل کا، تہجد کے وقت وغیرہ اس طرح سے. یا کوئی شخص جو ہے اس کو تلاوت میں مزہ آتا ہے تو وہ تلاوت کو، قرآن کو جو ہے وہ پورشن لے لے کہ میں روز کا اتنا پورشن ادا کروں گا. اگر ہم رمضان میں اتنا قرآن پڑھ رہے تھے، اتنے پیجز پڑھ رہے تھے، تو کم سے کم ہم عام دنوں میں جو ہے اتنے نہیں تو کم سے کم اس سے تھوڑے بہت کم ایک ٹارگیٹ بنا لے ہم. لیکن یہ نہیں کہ عام زندگی کی طرح ہم پہلے کی طرح ہو جائیں. تو ہم اپنے ڈیڈز کو بڑھانے کی کوشش کریں، ایکسٹرا نوافل کو بڑھانے کی کوشش کریں. اسی طرح سے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ٹریننگ دیا روزے رکھنے کی، پورے مہینے بھر روزے رکھنے کی، نان سٹاپ ہم نے روزے رکھے. اور تو ہم عام دنوں میں بھی روزوں کی طرح جو ہے اسے ایکسٹرا اعمال کمانے کی کوشش کرے. اور ایک بڑی بہترین حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم کو پورے مہینے کے روزے کا اجر چاہیے تو مہینے میں 3 روزے رکھیں اگر آپ، تو اس میں پورے مہینے کا روزے کا اجر مل جائے گا آپ کو. تو کتنا سمپل ہے. تو کم سے کم یہ چیزیں جو ہے اپنی ڈیڈز کو بڑھائیں. تو یہ ہر شخص اپنی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے جو ہے وہ ایکسٹرا ڈیڈز کما سکتا ہے، جس سے اللہ کی قربت وہ اور زیادہ اللہ کے قریب آ سکتا ہے. اب یہاں پہ جو ہے معاملہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ یہ جو ڈیڈز کمانے کا جو معاملہ ہے اس میں ہم اپنی کیپیسٹی کے تحت کریں، اپنی کیپیسٹی کے تحت آگے بڑھیں. اور ایک حدیث میں اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو بھی اعمال کماتے ہو وہ اپنے حساب سے، اپنے
हिसाब से कमाओ, और जो है उसमें जो है अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि तुम्हारे आमाल जो है वो अल्लाह सुब्हान ताला जो है उनसे अल्लाह सुब्हान ताला तुमको नवाजते हुए आजिज नहीं आ सकता, बल्कि जो है तुम आजिज आ जाओगे उसकी इबादत करते हुए। यानी तुम जो है वो तंग आ जाओगे इबादत करते हुए। इसलिए ये है कि तुम बहुत ज्यादा आमाल करने के उसमें अगर रहोगे तो वो जितने तुम नेकियां कमा सकते हो उतनी तुम कमा लो, लेकिन उसको उसमें कंटिन्यूटी रखो, उसमें जो है हमेशगी रखो। ठीक है? तो जैसे एक स्कॉलर है इब्ने शुहैब अज़-ज़ुहरी, उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी इल्म के ताल्लुक से, कि इल्म जो है बाज़ लोग जो है इल्म इस तरह से हासिल करने की कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द उनको इल्म हासिल हो जाए, एकदम से इल्म हासिल हो जाए। तो जो लोग इस तरह से इल्म हासिल करने की कोशिश करते हैं तो उनका इल्म भी उसी तरह से वापस चले जाता है। और उनका ये कहना है कि इल्म को अगर असल में हासिल करना है तो उसके लिए इंसान को अपनी दिन और रातें कई दिनों तक के खपाना पड़ता है, तब जाके जो है वो इल्म हासिल होता है। तो उसी तरह से अगर हमको अपनी जिंदगी में कोई एक नेकी अगर हमको लाना है तो ऐसी नेकी हम लेकर आए जो जितनी की हमारी कैपेसिटी है उस नेकी को करने की, जिसमें हम कंटिन्यूटी रख सके। जैसे फर्ज करो अगर किसी शख्स को हिफ्ज करना है, कुरान का हिफ्ज़ करना है। अब जैसे हम जो अरब वर्ल्ड में रहते हैं, जो अरबी मुसहफ जो सऊदी में प्रिंट होता है, जो अरबी कुरान जो सऊदी में प्रिंट होता है, उसके फिक्स नंबर ऑफ पेजेस होते हैं और उसके हर पेज पर जो है 15 लाइन्स होती है। तो और 15 लाइन्स और 20 पेजेस का एक जुज़ होता है इसका, 20 पेजेस यानी एक जुज़ यानी एक पारा, तो 20 पेजेस का एक जुज़ होता है इसका। तो अगर कोई शख्स डिसाइड करता है कि मुझे हिफ्ज़ करना है और वो ये सोचता है कि चलो मैं एक पेज जो है वो हिफ्ज़ करूँगा रोज़ का। अब वो हिफ्ज़ करना शुरू करता है, एक पेज कर रहा है, एक दिन करा, दूसरे दिन करा, तीसरे दिन करा, पता चला 40 दिन गुज़र गए, 40 दिन तक के जो है वो अपना हिफ्ज़ करते रहा, तो 40 दिन में 40 पेजेस हो गए इसके, यानी 2 जुज़ उसने यानी 2 पारे उसने हिफ्ज़ कर लिया। अब 40 दिन के बाद में पता चलता है कि ये तो बहुत भारी पड़ रहा है मेरे लिए। और वही अगर कोई दूसरा शख्स है और वो जो है वो सोचता है कि नहीं चलो मैं 5 आयतें रोज़ की हिफ्ज़ 5 लाइनें रोज़ की हिफ्ज़ करता हूँ, सिर्फ़ 5 लाइनें, और वो उसी को कंटिन्यू करता है, तो उसके लिए बड़ा आसानी से वो कर पाता है और पता चलता है कि वो महीना भर में जो है आधा जुज़ कंप्लीट कर लिया और ये कंटिन्यूटी उसकी जारी रहती है साल भर तक के, और साल भर में पता चला उसने 6 जुज़ कंप्लीट कर डाला। तो आप अपनी कैपेसिटी के तहत जो है अमाल को कमाने की कोशिश करिए, और जो है लेकिन ये नहीं कि हम फर्ज को ही लेकर बैठ जाए, क्योंकि इस हदीस में अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए 2 चीजें बताई गई है कि आपको जो है मिनिमम जो है वो फराइज तो अदा करने ही हैं, लेकिन साथ-साथ में एक्स्ट्रा नवाफिल कमाकर जो है आपको अपने दर्जात को बुलंद करना है। अब देखने में क्या आता है कि दर्जात लोग दूसरे कैसे बुलंद करते हैं कि रिबा में मुब्तला है, बैंक से जो है इसमें मुब्तला है, और जो है नवाफिल कैसे कमा रहे हैं, उम्रे को जा रहे हैं, एक्स्ट्रा हज कर रहे हैं और एक्स्ट्रा नवाफिल पढ़ रहे हैं, खूब सदक़ात दे रहे हैं, लेकिन जो है आपकी कमाई जो है पूरी हराम की है। तो कोई फ़ायदा नहीं। पहली कंडीशन ये है कि आपको फ़राइज़ में पूरा उतरना है, सारी हुर्मात को छोड़ना है आपको, सारी हुर्मात को छोड़ना है। जब वो सारी हुर्मात से आप बरी हो जाएँगे, तब जाके अपनी डीड्स को आप बढ़ाइए। अगर आप किसी मजबूरी के तहत किसी हुर्मत में मुब्तला हो चुके हैं, फ़र्ज़ करो, और अब आप उसको उससे गेट रिड होना चाह रहे हैं, उसको छोड़ना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक्स्ट्रा डीड्स नहीं कमा सकते। हो सकता है उन डीड्स के ज़रिए आपकी जो है वो फ़र्ज़ जो है वो हुर्मत आपसे जल्दी दूर हो जाए। तो वो भी आप करने की कोशिश करिए, जितने ज़्यादा आप कर सकते हैं। और जो है वो जब आप डीड्स करोगे तो इस तरह से करें जैसे सहाबा का मामला था। सहाबा का कैसा मामला था कि वो एक नेकी को पकड़ते थे और उस नेकी को सारी ज़िंदगी अपने ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते थे, हत्ता कि उनको मौत आ जाती थी। तो आप एक नेकी को अपनाइए, उसको अपनी आदत बना लीजिए और उसको कंटिन्यू करिए। हो सकता है वो नेकी के सबब आपको दूसरी नेकी वही नेकी जो है आपको दूसरी नेकी करने पे आमादा कर दे। फिर वो भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएँगे। फिर इसी तरह से तीसरी नेकी, चौथी नेकी, इस तरह से जो है आपकी नेकियाँ बढ़ती चली जाएगी और उसके बदौलत
अल्लाह जैसे जैसे आप अल्लाह के करीब आएंगे, उसके बदौलत अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करेगा कि आपके वक्त में बरकत दे देगा, आपकी कमाई में बरकत दे देगा, जिसकी वजह से आप और ज्यादा नेकियां कर पाएंगे, और ज्यादा अल्लाह के करीब आते जाएंगे, और यहाँ तक कि आप जो है उस स्टेज को पहुंच जाएंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इतना चाहने लग जाएगा कि वो जो है आपके कान बन जाएगा, जिससे आप सुनते हैं, वो आपकी आंख बन जाएगा जिससे आप देखते हैं, वो आपका हाथ बन जाएगा जिससे आप अपना दिफा करते हैं, वो आपका पैर बन जाएगा जिससे आप चलते हैं, और वो जो है आपको हर वो चीज नवाज देगा जो आप उससे मांगते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इतना चाहने लग जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है हमको इस पर अमल करने की तौफीक अता